बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दी मैगज़ीन स्टूडियो में हमारे मेहमानान किराम का इस्तकबाल है। बरादरम अफजल साहब और बरादरम सफ़ीउर्रहमान साहब। सफ़ीउर्रहमान साहब जामिया सल्फिया से आलिम हैं, दीन में अच्छी पकड़ रखते हैं। हमारी दावत पर आज वो स्टूडियो में मौजूद हैं, तो हमने मुनासिब समझा मौजूदा हालात के मुताबिक इनसे कुछ सवालात किए जाएं दीन के ताल्लुक़ से, दीनी अहकाम व मसाइल के ताल्लुक़ से, जो इंसानों के सेहत और सेहतमंदी तंदुरुस्ती का सबक देती हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के माहौल में पूरी दुनिया जो मुतासिर है कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस हुआ क्यों और ये कहाँ हुई, ये सभी लोगों को मालूम है, लेकिन एक आम मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से जो एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं वो सारी तदाबीर इस्लाम के अंदर मौजूद हैं और उससे कहीं ज़्यादा वाज़ेह, साफ़ और सुथरी और अफजल व मुबय्यन है। तो लिहाजा हमें इन अहकामात व फ़रामीन को जानना ज़रूरी है जो अल्लाह और रसूल ने हमें और आपको बताया है, ताकि हम उसे समझें और अमल पैरा हों और एक सेहतमंद मुआशरा वजूद में आए। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानान किराम से ये सवाल करूँगा कि इस्लाम के अंदर मकासिद शरीयत एक चैप्टर है, तो मकासिद शरीयत का ताल्लुक़ इंसानी सेहत पर क्या है, क्या किरदार है मकासिद शरीयत का, या शरीयत के असरार और रुमूज़ में इंसानी सेहत के बारे में क्या तालीमात दी जाती हैं। अफजल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान अम्मा बाद। मकासिद शरीयत आम तौर पर इसमें 5 बुनियादी चीज़ें शामिल हैं, यानी शरीयत का तकाज़ा होता है कि उन 5 चीज़ों की रियायत करें। मसलन उनमें से सबसे पहली चीज़ है दीन, दूसरी चीज़ है जान, तीसरी चीज़ है इज़्ज़त, चौथी चीज़ है माल और एक आखिरी चीज़ है अक्ल। तो इन 5 चीज़ों की रियायत की जाती है और उसके बाद दुनिया में जितने भी कवानीन वज़ा किए गए सबकी ये कोशिश होती है कि उन 5 चीज़ों की रियायत करके कवानीन बनाए जाएँ। तो हमारी शरीयत इस्लामिया चूँकि एक ये हमागीर शरीयत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये हम तक पहुँची है, तो उसमें ये बतलाया गया है कि कैसे इंसानी जान की रियायत करनी है, इंसानी दीन की रियायत करनी है, इंसान के अक्ल की रियायत करनी है, इंसान के नफ्स की रियायत करनी है, इंसान की इज़्ज़त और आबरू की रियायत करनी है, उसके माल की रियायत करनी है। तो उसमें से सबसे अहम जो मसला है वह सेहत का है, क्योंकि बग़ैर सेहत के इंसान सही तौर पर अपनी कोई भी एक्टिविटी को वो काम में नहीं ला सकता है। इसीलिए शरीयत ने सबसे ज़्यादा इस बात पर फोकस की है कि इंसान की सेहत व आफियत पर तवज्जो दी जाए और उसकी सही तौर पर रहनुमाई की जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अत-तहूर शतरुल ईमान, की तहारत, पाकी, सफाई सुथराई ये ईमान का हिस्सा है। क्यों कहा गया? इसलिए कि इसके ज़रिए से हम अपने आप को बीमारियों से दूर रख सकते हैं, महफूज रख सकते हैं और हमारा समाज और मुआशरा हर नाहिए से एक महज़्ज़ब और बेहतरीन और मुरतब और एक कामयाब मुआशरा बन सकता है। बहुत खूब, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मकासिद शरीयत का जो मौजू है वो बहुत ही गहरा है। अगर हम और आप इसे बारीकी से देखें तो इंसानी सेहत पर इसका बहुत असर पड़ता है और इस्लाम की वो सारी तालीमात जो इंसानी सेहत पर असर डालती हैं, अगर हम बारीकी से जायज़ा लें तो मिन जुमला सारे अहकामात का मुद्दा यही है कि एक मोमिन सेहतमंद रहे, आफियत से रहे, सलामती से रहे, तंदुरुस्त रहे, ताकि इनफरादी, समाजी, मिली, दीनी
انسانی جو بھی خدمات وہ ادا کرے تندرستی کے ساتھ ادا کرے. صحت جیسا کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے جو ٹاپک لیا ہے وہ یہی ہے کہ صحت کے تعلق سے زیادہ بیداری لائی جا رہی ہے اور لوگوں کے اندر یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ صحت مند رہنے کے کیا کیا اصول ہیں, کیا کیا زاویے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا برادرم صفی الرحمان صاحب سے کہ طہارت کے تعلق سے اسلام نے جو احکامات دیے ہیں ان سارے احکامات کا اثر صحت پر کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. طہارت کو اسلام کے اندر جو مقام اور اس کو جو جگہ حاصل ہے وہ ہم سب کے سامنے واضح اور کھلی طور پر ایک واضح طور پر ہمارے سامنے اس کے جو اثرات ہیں یا جو نتائج ہیں ہمارے سامنے واضح ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اسی لیے اسلام کی کوئی بھی عبادت اس کو طہارت سے خاص طور پر جوڑا گیا ہے کہ بغیر طہارت کے نہ تو اس کی نماز قبول ہوگی، اور طہارت کو ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کو ایک مومنین کے لیے ہر طور پر، چاہے اس کا معاملہ عبادت سے ہو یا جسمانی طور پر اسے کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی عوارض لاحق ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مختلف احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ تمام جو گندگیاں یا اس کا ازالے کا جو سب سے اہم سبب بتایا کہ اس کو طہارت کے ذریعے ہی ازالہ کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مستقل احکامات بیان کیے ہیں. نبی ہاں، جیسے وضو ہے یا جیسے کہ غسل ہے، کئی چیزیں ہیں. اچھا برادرم افضل صاحب یہ بتائیے کہ طہارت کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے، تقسیم کیا جائے تو کئی کیٹیگریاں بن سکتی ہیں، جیسے طہارت قلبیہ، طہارت عقلیہ، طہارت بدنیہ، طہارت روحانیہ. تو آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ طہارت بدنیہ سے انسانی صحت پر تو اثر پڑتا ہے، لیکن عقلیہ سے اور روحانیہ سے اور اخلاقیہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس کا بھی اثر انسانی صحت پر ہوتا ہے؟ دیکھیے، پہلے جو مقاصد شریعت کی جو بات سامنے آئی تھی اس میں یہ بات کھل کر کے بتائی گئی کہ اسلام براہ راست انسان کو پاکیزگی اختیار کرنے اور صفائی ستھرائی کا خیال کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا ہے اور کامیاب لوگوں میں شمار کیا ہے. قد افلح من زکاہا، مطلب وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اور صفائی ستھرائی اختیار کی. تو قرآن کریم میں صفائی ستھرائی کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو کیوں؟ وجہ یہی ہے، آج دنیا میں دیکھیں سب سے پہلے انسان کو اگر بیمار کرنا ہے ذہنی طور پر یا پھر کسی بھی ناحیے سے انسان کو بیمار کرنا ہے تو سب سے زیادہ فوکس اس کے مائنڈ پر کیا جاتا ہے، اس کے برین پر فوکس کیا جاتا ہے، اس کی ذہنیت کو واش کیا جاتا ہے، اس کے مزاج کو بدلا جاتا ہے. تو اسی لیے اسلام نے انسان کو ان تمام نقائص سے، تمام ذہنی طور کی خرافات سے اور برائیوں سے دور رکھنے کے لیے، نجات دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے توحید کا کانسیپٹ نازل کیا تاکہ مسلمان اس کو سمجھیں اور کبھی بھی اس سے کسی بھی صورتحال سے، اس توحید سے کبھی سمجھوتا نہ کریں. سمجھ آ رہی بات؟ دوسری چیز، اور ہر ان تمام چیزوں سے، یہ تو ذہن کی بات ہوئی. اسی طریقے سے جو دل کی بات ہوئی ہے، دل کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک مسلمان تمام لوگوں کے لیے شرح صدر کے ساتھ رہے. اس کے دل میں کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. عام طور پہ جو بیماریاں پھیلتی ہیں، جو وائرسز پھیلتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا تجربہ ان لوگوں میں یا ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کی کوئی سماج اور معاشرے میں حیثیت نہیں ہوتی ہے، یا وہ غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں یا اقتصادی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں. ایسے لوگوں پر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے اور ان کو وہ تجربات کیے جاتے ہیں. لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے کہ دیکھیے کوئی بھی معمولی سی معمولی جان بھی ہو، اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، اور شریعت کو اس کی رعایت کرنی چاہیے، لوگوں کو بھی اس کی رعایت کرنی چاہیے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے خصوصاً تمام مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے کہا اور تمام لوگوں کو حکم دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. یہ پیغام دیا کہ دیکھیے آپ لوگ سارے کے سارے لوگ برابر ہیں، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہیں، لہٰذا کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی بھی کسی کو ستائے نہیں. رہی بات یہ جو تفریق ہے سماجی ناحیے سے، قومی ناحیے سے، طبقاتی ناحیے سے، یہ در حقیقت ایک ہماری پہچان ہے، ایک ہماری شناخت ہے.
لیکن اب اس کو بیس بنا کر کے ہم ایک دوسرے کو کمزور کریں یا بیماریاں پھیلا کر کے ہم ایک دوسرے کو ماریں اور تہس نہس کریں، یا یہ کہ طرح طرح کی میزائلیں اور یہ کہ وہ جو جدید گیسیں وغیرہ بنائی جائیں یا دوسرے کیمیاوی ہتھیار بنائے جائیں جی جی جس سے انسانیت ہلاکت و بربادی کے دہانے پر پہنچ جائے، یقیناً یہ ساری چیزیں منع کی گئی ہیں۔ اچھا، وضو اور غسل کی اہمیت افضل صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کے موجودہ دور میں کتنی اہم ہے، کہ جب کہ کہا جاتا ہے کرونا وائرس میں کہ ہاتھ اور منہ سب سے زیادہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، جی تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر وضو کرتا ہے تو کیا اس سے محفوظ رہے گا، کہ جب غسل کرتا ہے تو کیا اس سے محفوظ رہے گا؟ جی بالکل 100%، اور بلکہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان کا عام طور پر یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی اگر معمولی سی بھی چیز اگر ہمیں بتلائی ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے نفع ہے، فائدہ ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کورونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے اور اس کے اثرات جو ہماگیر وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ یہ آپسی اختلاط کا سبب ہے۔ تو ظاہر ہے اس اختلاط کو ہم تو دور تو نہیں کر سکتے، لیکن اس اختلاط کے نتیجے میں ہم تک جو بیماریاں پہنچ رہی ہیں اس کو کم کرنے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ اختیار کر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں خود کہا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر 5 بار وضو کرتا ہے اپنے نہر کے کنارے سے تو ظاہر سی بات ہے کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ تو وضو کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے، صفائی اور ستھرائی کا اختیار کرنے کا ایک سبب ہے، اور آج کے موجودہ دور میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، دین نے اجتماع کی صورت میں جو نہانے کا حکم دیا جیسے جمعہ کے وقت یا عیدین کے وقت، تو یہ کیا یہ اس کا ایک سبب یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ کہ اختلاط سے جو گندگیاں آتی ہیں وہ کم سے کم ہو سکتی ہیں؟ جی، اس کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری مصلحتیں ہیں، لیکن اس کی جو ایک مصلحت سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس چیز کو بیان کیا کہ اب یہ غسل کرنا یہ واجب کے یعنی یہ واجب تو نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن یہ ایک مستحب اور سنت چیز ہے کہ غسل کیا جائے عیدین کے دن یا جمعہ کے دن، تو اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ یقیناً یہ اسی لیے کیا ہے تاکہ اگر ظاہر سی بات ہے جب بھیڑ جمع ہوگی تو اختلاط ہوگا، اور اختلاط میں پسینے ہیں یا اور دوسری بدبو ہے، وہ بہت زیادہ دوسروں کو بہت برا لگتا ہے۔ اس سے خاص طور پر آپ نے جیسے بہت سارے جیسے پیاز اور لہسن ان کو تو اس سے فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو یعنی اس سے دونوں بھی متاثر ہوتے ہیں۔ بہت سے انسانوں کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے، مولی ہو یا کچی لہسن ہو، کچی پیاز ہو، ان سب کے کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے، تو دوسرا آدمی بھی بات چیت کرتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، تو اس کی حکمت بہت باریک ہو سکتی ہے افضل صاحب۔ تو گویا یہ کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی ایک تو ایمان کے جز بنا دیا صفائی کو، اور اس میں صفائی سے دونوں مراد ہیں، حسی بھی اور معنوی بھی، تو آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا تھا اور بات آئی تھی کہ اسلام ہر طریقے سے انسان کو صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے، خواہ وہ حسی ہوں یا معنوی ہوں۔ حسی کا عام طور پر تعلق بدن سے ہے، جیسے انسان پاک صاف رکھے اور اپنے اعضاء و جوارح کو صاف ستھرا رکھے، اپنے قرب و جوار کو پاک صاف رکھے، گھر بار کو پاک صاف رکھے، سماج و سوسائٹی کو پاک صاف رکھے، اور ایسی جگہوں پر جہاں پر اس کا قیام ہو خصوصاً ان تمام جگہوں کو صاف ستھرا رکھے تاکہ ایک دوسرے معاشرے میں ایک بہترین میسج جائے، ایک بہترین پیغام جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے اپنے ماننے والوں کو خصوصاً اس بات کی تاکید کی ہے کہ معنوی طور پر، یعنی جو روحانی طور پر ہے، ہمارے قلبی طور پر ہے یا ذہنی طور پر بھی، ہم اپنے آپ کو اس انداز سے تیار کریں کہ ہمارے ان تمام چیزوں سے بھی ایک دوسرا جو انسان ہو سکتا ہے، خواہ بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ افیکٹڈ نہ ہو۔ جی، اس کی بہت عام طور پہ یاد کی گئی ہے، اور اس میں اخلاقیات بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہمارے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اس میں یعنی ساری چیزوں میں صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، عقلی طور پر، اخلاقی طور پر، ایمانی طور پر، اور ان ساری چیزوں پر۔ تو لہذا ان ساری باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ صفائی ستھرائی کا اسلام میں بہت ہی زور دیا گیا ہے، اور اس کی عظمت و اہمیت آج بھی اتنا ہی تازہ ہے
जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी। जी बजा फरमा। तो ये था पहला सेशन। अब इंशाल्लाह हम आइंदा सेशन में दाखिल होंगे।